मैसेज किया हुआ, शायद वो आज नहीं आ सकते मेरा ख्याल है दोबारा से, तो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा। आप कोई और टॉपिक थोड़ा डिस्कस कर लीजिए, मैंने वज़ू नहीं किया हुआ, मैं वज़ू कर लूँ, तो फिर इंशाल्लाह मैं हाज़िर होता हूँ स्पेस में। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। कोई शुक्रिया। जी, आज हम आयत तिलावत करेंगे 282। कल हमने 281 तक पढ़ा था। आज 282 और बहुत बड़ी आयत है ये, अहकामात भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं और बुनियादी तौर पर ये जो आयत है, इसका ताल्लुक जो है जो हमारे मामलात हैं, जो मतलब जैसे पहले बात हुई ना, अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत के अंदर ज़िक्र फरमाया, ये कारोबार में सूद का लेन-देन जो है, सूद की हुर्मत का ज़िक्र फरमा दिया। अब इससे आगे आगे अब अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं कि एक इस्लाम के अंदर, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। अब देखिए तदरीजन हम ज़िंदगी के जो मुख्तलिफ मराहल हैं, ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात हैं, उनके ऊपर आयत पढ़ रहे हैं। अब ये मामला जो है, अब ये पीछे हमने जो पढ़ा वो खर्च करने के बारे में था कि किसके ऊपर खर्च करना है। फिर मामला आ गया कि सूद का, फिर ये कि जब तुमने उधार दिया हुआ है, तो उधार जिसको दिया है उसके ऊपर अगर तुम ये कर सको तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिसको तुमने उधार दिया हुआ है, अगर वो गरीब आदमी है, उसके पास देने के लिए उसके पास माल नहीं है, उसको रियायत दे दो। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम ये कर दो कि उसको माफ कर दो, जो सूद पे जिसने तुमसे पैसा लिया हुआ था, अब सूद तो हराम हो गया, वो तो नहीं ले सकते। असल रकम तुम अगर ले रहे हो, असल रकम उसमें उसको रियायत दो, और ये है कि अगर तुम माफ कर दो तो ये बहुत ही अच्छा है तुम्हारे लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन मामलात का हमें तालीमात फरमा रहे हैं कि मामलात इंसानों के जो आपस के हैं, इनको किस तरीके से करना है। तो आज की आयत जो है उसमें ये फरमाया कि जब तुम मज़ीद मामलात करते हो लेन-देन के, उसमें तर्ज़ अमल क्या होना चाहिए? तो आइए ये शुरू करते हैं इस आयत को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहा ए, या अय्युहा ए, अल्लज़ीना वो, मतलब वो जो, आमनू ईमान लाए हो, मतलब ए लोगो जो ईमान लाए हो। इज़ा जब, तदायन तदायन मामला करो, तुम लोग। तदायन ये हमारे पास अब ये नए अल्फाज इस आयत के अंदर काफी हैं, जो बिल्कुल नए अल्फाज आ रहे हैं। तदायन मामला करो, तुम लोग, जब तुम लोग कोई मामला करो, किस तरह का मामला? बे साथ दैनिन, दैन कहते हैं जो उधार हो। दैन कैसे कहते हैं? उधार को। तो बिदैनिन, बी साथ या के बारे में, दैनिन उधार। ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, जब तुम उधार का मामला करो, इला तक, इला का मतलब तरफ भी होता है और तक भी होता है। तो जैसे अरबी में हम किसी शहर की तरफ सफर करना हो ना, तो उसके लिए कहते हैं कि मैं जी इला फलां शहर जो है उसकी तरफ सफर करता हूँ, उस तक सफर करता हूँ। तो फरमाया कि जब तुम लोग मामला करो उधार का, इला तक अजलिन, अजल क्या कहते हैं? किसी मुकर्रा वक्त को कहते हैं, तो इसको हम तक के मानी में ही ले लें। जब तुम किसी खास, इला अजलिन मुसम्मा, अजल वक्त, और मुसम्मा, मुसम्मन का मतलब मुकर्रर किया हुआ, जिसको तुम ये नाम दे दो कि जी हाँ फलां वक्त तक, उस वक्त तक के लिए। तो जो तुमने वक्त मुकर्रर कर लिया है, मुसम्मा, ये जैसे हम नाम लिखते हैं ना, इस्म जो होता है अल्फ सीन और मीम, तो वही इसमें बेसिक मादा जो है ना वही है मुसम्मन मुकर्रा, कि जिसको जिसको नाम दे दिया गया हो कि जी फलां दिन तक, फलां तारीख तक। तो ये अजल मुसम्मा हो गया, मुकर्रा वक्त। फक्तुबूहु, फा पस, इक्तुबूहु, ये हुक्म का सीगा आ गया, अमर का सीगा जिसे कहते हैं फा पस इक्तुबूहु। अब इक्तुबूहु क्या है इसमें? कतब, कतब हम पहले पढ़ चुके हैं ना, ये कतब का मतलब लिखना। ठीक है जी। तो इसीलिए किताब को किताब कहते हैं क्योंकि किताब में चीजें लिखी हुई होती हैं। तो फक्तुबू, बस लिख लो हु उसको। हु किसका बारे में फरमाया जा रहा है? मामले के बारे में। तो जो तुम उधार का मामला करो किसी मुकर्रा वक्त तक के लिए, उसको लिख लिया करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना खूबसूरत हुक्म दे दिया ताकि झगड़े की नौबत ही ना आए।
बाल औकात होता है ना, बाल औकात क्या अक्सर ऐसा हो जाता है, अगर हम उधार किसी को पैसे दे देते हैं और जितने हमने दिए हैं, तो जब उस मुकर्रर वक़्त तक के लिए जब उससे कहें कि भाई मेरे वो पैसे वापस कर दो, वो कहेगा कौन से पैसे? या वो कहेगा हाँ, हाँ, तुम्हारे वापस करने हैं, दिए थे अगर मिसाल के तौर पर ₹100, तो वो कहेगा यार मेरा ख्याल है ₹50 दिए थे ना? तो देखिए ये मामला फिर दिलों के अंदर कुदरतें आएँगी इससे, कि देने वाला ये कहेगा कि शायद ये मुझसे ज़्यादा माँग रहा है, और माँगने वाला उससे कहेगा कि यार देखो एक तो मैंने इसके ऊपर एहसान किया, और दूसरा अब ये एहसान फरामोशी, तो उसकी जो नेकी है, दोनों की नेकी, जो देने वाले की नेकी है वो ज़ाया होने का खतरा है, और जो लेने वाला है उसके ऊपर जो उसने एहसान किया था, तो एहसान करने वाला तो करने वाले का तो उसको एहसानमंद होना चाहिए था। तो ये बंदा इस तरीके से गुनहगार हो सकता है कि उसके एहसान के बदले में अब ये उसको कोई गलत बात भी कह सकता है। तो इससे मुआशरे के अंदर झगड़े पैदा होते हैं, दिलों के अंदर नफ़रतें पैदा होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उनका सद्दुबाब फरमा दिया। तो फरमाया जब भी कोई इस तरह का उधार का मामला करो किसी ख़ास मुद्दत तक के लिए, उसे लिख लिया करो। वल यक्तुब, वा और अल यक्तुब जैसे था ना फक्तुबूहु, इसी तरह आगे वल यक्तुब, और चाहिए कि यक्तुब वो लिखे। वल अल का मतलब हो गया चाहिए, और यक्तुब वो लिखे, और चाहिए कि वो लिखे। कौन लिखे? बैयनकुम, यक्तुब बैनकुम, यक्तुब बैनकुम, और चाहिए कि लिख दे या लिख ले बैनकुम तुम्हारे दरमियान कातिबुन। कातिब किसे कहते हैं? लिखने वाले को। हम कहते हैं ना किताबत कर रहा है जी, ये लिखाई कर रहा है, और किताबत कहते हैं लिखने को, और कातिब कहते हैं लिखने वाले को। और किताब कहते हैं जो चीज लिखी गई हो। इसीलिए देखें जो क़यामत वाले दिन जो सबके अमाल नामे दिए जाएंगे, उन अमाल नामों को भी किताब का लफ्ज दिया गया है। तो किताब जो लिखा हुआ है, जो कुछ मुनकर नकीर हमारे लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो सारे का सारा वहां पर पेश कर दिया जाएगा। लीजिए जी ये रिजल्ट है, ये कारनामा करके दुनिया के अंदर आप आए हैं, तो या ये काम करके आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और दाएं हाथ में हम सबको हमारे अमाल नामे मिले। आमीन या रब्बल आलमीन। तो फरमाया कि लिख ले तुम्हारे दरमियान कातिबुन लिखने वाला, बिल अदली अदल के साथ, इंसाफ के साथ। अब ये चीज बयान फरमा दी। अब देखिए उस दौर को हम याद करें, दुनिया के अंदर आज भी हम ये चीज जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लिखने वाला जो बंदा है, अब जरूरी नहीं कि जो बंदे मामला कर रहे हैं वो भी पढ़े लिखे होंगे। तो जो लिखने वाला है वो ज़ाहिर है पढ़ा लिखा होगा, तो इसीलिए वो लिख रहा है। उसके ऊपर ये जिम्मेदारी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी कि जिस बंदे के जिम्मा ये काम लगा दिया गया है, अब उसके लिए जरूरी क्या है कि वो अदल करे, वो इंसाफ करे। जो कुछ उनके दरमियान मामला हो रहा है, एग्जैक्टली वही चीज उनके लिए लिख के दे। वला याबा, वला और ना याबा, वो इनकार करे। हमने एक लफ्ज पढ़ा था ना कि अबा वस्तकबरा, क्या मतलब उसका हमने वहां पर पढ़ा था जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा हम पढ़ रहे थे। तो शैतान जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो आदम को, तो सब ने, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि सब ने सजदा किया, लेकिन क्या है, इब्लीस ने नहीं किया। इब्लीस ने क्या किया, बल्कि अबा, नाफरमानी की, इनकार कर दिया, वस्तकबरा, और तकब्बुर किया। तो वो जो लफ्ज था ना वही मादा यहाँ पर है, वला और ना याबा, या वो, और आगे क्या है, अलिफ और बा, अब। तो अबा का मतलब इनकार, ठीक है, और ना वो इनकार करे। कौन ना इनकार करे? कातिबुन लिखने वाला, और लिखने वाला इनकार ना करे। ऐ यक्तुबा, ऐ ये के यक्तुबा वो लिखे, लिखने वाला लिखने से इनकार ना करे। अगर कोई उसको ये कहता है कि भाई हमारा ये मामला हो रहा है, हमें लिखना नहीं आता, तो हमारा ये मामला जो है ना वो आप लिख दीजिए, तो लिखने वाला इनकार ना करे। इसकी बड़ी आगे चल के मजीद इम्प्लीकेशंस हैं। बॉस ऐसे मामलात की तरफ कि अगर दो लोग आपस में मामला कर रहे हैं, और वो मामला जिन चीजों में हो रहा है, जिस फॉर्म में हो रहा है, उनको अगर मिसाल के तौर पर कंप्यूटर ऑपरेटर है, वैसे पढ़ना तो आता है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटिंग जो है ना वो फॉर्म इस तरह का है जो कंप्यूटर पे फिल किया जा सकता है। तो ये हमारे लिए ये जरूरी है कि अगर हमें पता है, कोई आगे हमें कहता है कि भाई मुझे ये चीज जो है ना ये कर दो, हमारा ये मामला है, तो ये हम उसको करके दें। और ये हमारा जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का हम हुक्म पूरा कर रहे होंगे कि हम किसी की इस मामले में मदद कर रहे हैं। लेकिन ये वाला मामला यहाँ पर प्योरली ये कारोबारी मामलों की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा फरमाया, उनके लिए हुक्म दिया कि जो लिखने वाला है
وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، کما جیسا کہ، اب کیوں نہ انکار کرے، کما جیسا کہ علامہ ہو، علامہ سکھلا دیا ہو اس کو، اللہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ علم اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، سکھایا اس کو اللہ نے ہے۔ آئی دیکھیں نا ہمارے ماڈرن دور کے اندر جو ہم انسانوں نے اپنے اوپر جو بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، ان ظلموں میں سے ایک ظلم یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے علم کو کمائی کا، پیورلی کمائی کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ نہیں کہ علم سے کمائی نہیں کی جا سکتی، کی جا سکتی ہے یقیناً، لیکن اس کو ہم نے صرف اور صرف اس لیے اس کو سمجھ لیا کہ بھئی یہ چیز تو ہے ہی کمائی کے لیے، حالانکہ علم کا مقصد یہ نہیں تھا۔ تو فرمایا کہ لکھنے والا انکار نہ کرے، جیسا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے، وہ ایمانداری کے ساتھ وہ چیز لکھ دے۔ فل یکتب، فل بس چاہیے کہ، فا کا مطلب بس اور ال کا مطلب چاہیے، یکتب وہ لکھے، چاہیے کہ لکھے، ول یملل، ول یملل اور لکھتا چلا جائے، لکھتا جائے، الذی وہ کچھ، یا وہ جو علیہ، علیہ اوپر، ہی اس کے اوپر اس کے، الحق حق ہے، اور جو کچھ وہ لکھواتے جائے نا وہ لکھتا جائے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ول اور چاہیے کہ، اور ال چاہیے، یتقی یہ ہم نے لفظ پڑھا ہے نا، اتقو، اتقو کا مطلب تم سب تقوی اختیار کرو، تو یہاں پر ول یتقی وہ تقوی اختیار کرے، وہ ڈرے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، مطلب اپنی ڈیوٹی کو وہ صحیح طرح سے پرفارم کرے۔ ربہ جو اس کا رب ہے، اپنے رب اللہ سے ڈرے، ولا اور نہ، یبخس یا وہ اور با خا اور سین کم کرے، اور نہ وہ کم کرے، ولا اور نہ یبخس وہ کم کرے، منہ اس سے، شیئن کچھ بھی چیز، یہ نہ ہو کہ وہ کوئی چیز کم یا زیادہ کر دے۔ یہ فرمایا کہ لوگ اس پہ اعتبار کر رہے ہیں، اس کو لکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لکھنے کی ڈیوٹی اس کی اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، اس کے اوپر کرم فرمایا کہ اس کو علم دے دیا، لکھنے کا اس کو ہنر دے دیا، تو اس لیے وہ انکار نہیں کرے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اب وہ انصاف سے کام لے گا، جو کچھ اس کو فرمایا گیا، جو اس سے کہا جا رہا ہے وہی کچھ لکھے گا، اس میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔ فَإِن پس اگر، کانا ہو، الذی وہ جو، علیہ اس پر ہے، الحق حق، مطلب وہ جو کہ جس پر حق ہے، اگر وہ ایسا ہو کہ سفیہن، سفیہن کہتے ہیں کہ جو پاگل ہو، بیوقوف ہو، جس کو عقل نہ ہو، جیسے فرمایا صافیہ، صافیہ جس نے کر لیا، نفسہ اپنے نفس کو، جس نے پاگل کر لیا، بے عقل کر لیا اپنے نفس کو، کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ لوگ نہیں مانتے کہ جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو بیوقوف بنا لیتے ہیں، ورنہ جو عقل والا بندہ ہے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ تو فرمایا کہ پس اگر وہ جو جس کے اوپر حق ہے وہ بے عقل ہو، او یا ضعیفاً کمزور ہو، یا وہ کمزور ہو، او یا لا نہ یستطیع وہ استطاعت رکھتا ہو، لا کا مطلب نہیں، یا کا مطلب وہ، اور آگے سین تا، اس کے آگے توئے، آگے یا اور آگے عین، تو استطاعت ہم پڑھتے ہیں نا طاقت رکھنا، اور نہ طاقت رکھتا ہو، یا وہ جو کہ طاقت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو، ان یہ کہ یملا وہ لکھائے، اگر وہ لکھوانے کی طاقت نہیں رکھ رہا، جیسے کہ دوسرا ایک بندہ جو وہ لکھوا رہا ہے وہ بول رہا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، بے عقل ہے، یا وہ لکھوانے کی طاقت ہی بول ہی نہیں سکتا، وہ یہ کہ وہ یملا یملا ہوا کہ وہ لکھوائے، فل یملل تو پھر چاہیے کہ، فل فا پس ال چاہیے، یملل وہ لکھوائے، کون لکھوائے، ولیہ اس کا سرپرست۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مطلب یہ کام کر ہی نہیں سکتا، تو جو پھر اس کی سرپرست، جس نے اس کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، وہ اس کی جگہ پہ لکھوائے گا۔
بالعدل. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی دیکھیں کیونکہ درمیان میں ایک واسطہ آ گیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ذکر فرما دیا عدل کا کہ اب یہ عدل کے ساتھ لکھوائے، انصاف کے ساتھ. وس و اور وستشہدو اور گواہ بنا لو. وستشہدو شاہدو شاہد شہادت یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ انہی کی طرح کا لفظ ہے. وستشہدو اور گواہ کر لو. اگر ایک کے لیے حکم ہو تو اس کے لیے ہوگا وستشہد کہ تم گواہ کر لو اور گواہ کر لو. اور یہاں پر زیادہ لوگ ہیں تو آگے واو اور الف آ گیا تو جمع بن گیا. اور گواہ کر لو یا گواہ بنا لو شہیدین. شہیدین دیکھیں شہید کہتے ہیں گواہ کو، شہیدون کہتے ہیں جو زیادہ گواہ ہوں. ایک ہو تو شہید یا شاہد، زیادہ ہیں تو شہیدون، اور اگر یہ دو ہیں تو شہیدین کہ دو گواہ. تو گواہ کر لو شہیدینی دو گواہ من رجالکم اپنے مردوں میں سے، اپنے مردوں میں سے دو مردوں کو گواہ بنا لو. کتنی خوبصورتی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تعلیمات فرما رہے ہیں. من رجالکم من سے رجال، رجال کہتے ہیں مرد کو، کم تمہارے اپنے مردوں میں سے، مطلب وہ لوگ جن کو تم جانتے ہو جو تمہارے اپنے لوگ ہیں تاکہ اعتبار ہو تمہارا ان کے اوپر. تو اپنے مردوں میں سے دو گواہ بنا لو. فَإِن پس اگر لم نہ یکونا یکونا ہوں، یکونا وہ دونوں ہوں، اگر وہ دونوں نہ ہوں مطلب دو مرد نہ ہوں، رجلین دو مرد، فرجلن تو ایک مرد، فرجلن اگر دو مرد میسر نہیں ہے تو ایک مرد، وامرأتانی اور دو خواتین. وامرأتن امرأتن کا مطلب ہوتا ہے خاتون، تو وامرأتانی اور دو خواتین اور دو عورتیں، ممن ان میں سے، من سے من جو کہ مطلب جن میں سے، ترضون تم پسند کرو جن پر تمہارا اعتبار ہو ان دو خواتین کو. یہاں اب یہ یاد رکھیے کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ گواہی کا، یہ جو مالی لین دین ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر. ممن ان میں سے، ترضون جو تم پسند کرو، من الشہداء گواہوں میں سے. اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرو ان کو لے آؤ. ان یہ کہ قاضی اللہ بھول جائے، قاضی اللہ بھول جائے. دیکھیں ایک اور لفظ ہم پڑھتے ہیں نا اردو کے اندر، دلالت. دلالت کہتے ہیں گمراہی کو. گمراہی کو گمراہی کیوں کہتے ہیں؟ لفظ کی طرف غور کریں. گم راہی اور گم راہ جس سے راہ بھول گیا ہو، جو بھول جائے تو یہ ہے تدل بھول جائے. اگر بھول جائے، ان اگر تدل بھول جائے تو دل دلالت، دلالت مطلب دعات سے، اور یہ کس نے کہ اس کو بھول جائے. گمراہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ راستہ بھول جاتا ہے. تو یہاں پر تدل بھول جائے، کوئی چیز بھول جانا. احداہما ان دونوں میں سے ایک. تو خواتین میں سے دو کیوں؟ کہ اگر بھول جائے ان دونوں میں سے ایک. فتذکرہ پس تو ذکرہ یاد دلا دے، احداہما ان دونوں میں سے ایک. تو یہ جو تم آپس میں مطلب جو گواہ لوگے تو یہ گواہ جو ہیں دو اس لیے فرمائے جا رہے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی بھول جائے تو دوسرا پھر اس کو یاد دلا دے. تو فتذکرہ تو یاد دلا دے، احدا ایک، ہما ان میں سے، ان میں سے ایک، و احداہما الاخری، احداہما الاخری دوسرے کو. بھول جائے تو وہ دوسرے کو یاد دلا دے. تو اب یہ خواتین جو ہیں یہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھول جاتی ہے تو تاکہ دوسری اس کو جو ہے اس کو یاد دلا دے. چلیے آگے فرمایا ولا اور نہ یعبا انکار کرے، وہی لفظ جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. ولا یعبا اور نہ انکار کریں، الشہداء گواہ، اور گواہ انکار نہ کریں. اذا جب، ما دعو ما جو کے معنی میں آتا ہے نا دعو بلائے جائیں، جب ان کو بلایا جائے.
جب گواہوں کو گواہی دینے کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں، یہ حکم ہے۔ اچھا جی، ولا اور نہ تسعمو سستی کریں، اور نہ سستی، یہ حکم کا صیغہ ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے ولا اور نہ تسعمو تم سستی کرو، ان یہ کہ تکتبوہ لکھ لو اس کو، معاملے کو لکھنے میں سستی مت کرو، کیونکہ اگر ایسا سستی کرو گے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ بعد میں پھر لڑائی ہوگی۔ صغیرن چھوٹا، او کبیرن چاہے بڑا، تو جب بھی ادار کا لین دین کرو، چھوٹا ہو بڑا ہو تو اس کو لکھنے میں سستی مت کرو۔ الا طرف یا تک، اجل ہی اس کا جو اجل ہے، اس کا جو میعاد ہے، اس کے میعاد تک، اس کے میعاد تک لکھنے میں چھوٹے یا بڑے کو سستی مت کرو۔ ذالکم یہ، ذالکم یہ، کیونکہ زیادہ لوگوں کے لیے یہ معاملے کا ذکر ہو رہا ہے نا، پوری امت کے لیے، تو فرمایا ذالکم یہ اقسط، اقسط دیکھیں ایک لفظ ہے قسط، قسط کا مطلب ہوتا ہے انصاف، قسط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف، اور اقسط یہ والا ہے کہ مطلب زیادہ انصاف، بڑی ڈگری ہے اس کی، جیسے ہم انگلش کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ یہ والی جو ہے، یہ ڈگری جو ہے ہم کہتے ہیں گڈ بیٹر بیسٹ، تو اس کے لیے ہم پھر ایک ڈگری جو ہے وہ سپرلیٹو ہے، اور ایک ڈگری جو ہے وہ کیا ہے، بہتری والی ہے، اور ایک ڈگری ہے بالکل بیسک والی۔ تو اس طرح سے یہ والی ڈگری جو ہے نا، یہ بہتری والی ڈگری ہے کہ یہ کیا ہے کہ اقسط زیادہ انصاف، یہ زیادہ انصاف ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک۔ اقوام، اقوام، اقوام کہتے ہیں جو زیادہ مضبوط ہو، قائم ہوتا ہے نا، قائم، قائم کیا ہوتا ہے؟ جسے کہتے ہیں فلاں جی قائم ہے، مطلب وہ بڑا صحت مند ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف ہے، انصاف والی بات ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، و اقوام اور زیادہ مضبوط چیز ہے للشہادتی، لی واسطے الشہادتی گواہی کے، یہ چیز گواہی کے واسطے زیادہ انصاف والی ہے اور مضبوطی والی ہے۔ وَأَدْنَا اور زیادہ قریب، وَأَدْنَا اور زیادہ قریب ہے، اللہ یہ کہ نہ ترتابو تا تم، آگے ہے را تالف تا اور با، تو یہ کیا ہے؟ رتاب، یہ ہے جی شبہ میں پڑھنا، تو ترتابو تم شبہ میں پڑھو، جمع کا صیغہ آگے، آگے واو اور الف آ رہا ہے، تو فرمایا کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ زیادہ قریب ہے اللہ یہ کہ نہ ترتابو تم شبہ میں پڑھو، الا مگر ان یہ کہ، تو مطلب یہ ہو گیا سوائے اس کے، اللہ کا مطلب مگر، ان یہ کہ، تو اس دونوں کو ملا کے جب ہم پڑھیں گے الا ان، تو اس کا مطلب ہوگا سوائے اس کے، تکون ہو تجارتن کوئی تجارت، کوئی سودا، کوئی معاملہ، حاضرتن جو حاضر ہو، مطلب سامنے سامنے کی تجارت ہے نا، جب تم لوگ ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا وہ کچھ چیزیں جب وہ خرید یا بیچ رہے ہو، تو اس کے معاملے تدیرونہا جسے تم لیتے رہتے ہو، جو تم اکثر کرتے رہتے ہو، تدیرونا تم کرتے رہتے ہو، ہاں اس کو تم لیتے رہتے ہو، اس کو بینکم ایک آپس میں، بینا، بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، کم تمہارے، تمہارے درمیان کا مطلب تمہارے آپس میں، فلیسا پس نہیں، علیکم تمہارے اوپر، جناحن گناہ، تو تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے، اللہ یہ کہ نہ، اللہ یہ کہ نہ تکتبوہا اس کو لکھو تم، اگر کچھ اس طرح کی تجارت ہے، یہ دیکھیں تجارت کا لفظ جو ہے نا یہ مؤنث ہے، تو یہاں پر کیا آ گیا؟ اللہ تکتبوہا، ہا کا ضمیر جو ہے یہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، یہ کہ تم اس کو نہ لکھو، تو حاضر تجارت جو ہے اس کے لیے لکھنے کی یہ تمہارے اوپر گناہ نہیں اگر تم اس کو نہیں لکھتے تو، لیکن اگر رسید بنوا لو تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ ضروری نہیں اس کو فرمایا گیا۔ آگے جی وَأَشْهِدُوا، وَأَشْهِدُوا اور گواہ کر لو، وَأَشْهِدُوا اور گواہ کر لو، اذا جب، تبایعتم، تبایعتم تم
یہ دیکھیے اس میں کتنے لفظ ہیں، ایک ہے تا، تا تک کا تو آ گیا نا، یہ اس میں ضمیر آ گیا تمہارے لیے، تم، با یا تم، با یا، یہ کیا ہے؟ جیسے ہم جو تجارت ہوتی ہے نا، جو بے ہوتی ہے، مطلب جو معاملات ہم کرتے ہیں، سودا جو کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جو معاملات مالیاتی معاملات ہو رہے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں جی بیانہ دے دیا، تو بیانہ کیا ہوتا ہے کہ جو بیسیکلی یہ بے نامہ، کہ جو ہم آپس میں سودا کر رہے ہیں اس کے ساتھ ریلیٹڈ چیز، تو کیا ہے اذا جب تبا تبا تم سودا کرو، آگے کا تم جو ہے وہ پھر ضمیر آ گیا کہ تمہارے تمہارا، جو تم جب تم سودا کرو، ولا اور نہ یدارا وہ نقصان کرے، قاتبن لکھنے والا، ولا اور نہ شہید گواہ، تو اس سودے کے دوران کیا ہے کہ لکھنے والے سے کوئی بھی نقصان نہ کرے، وَإِن اور اگر تفعلوا تم کرو گے، فَإِنَّهُ تو بے شک وہ، پس ان بے شک وہ، تو بے شک وہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ فسوقن، فسوق یہ ہم لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اس کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا مطلب گناہ، تو بے شک فَإِنَّهُ بے شک وہ فسوقن گناہ ہے، بکم بے کا مطلب ساتھ، اور کم تمہارے ساتھ، تمہارے، تو اردو میں ہم اس کو نارملی اس طرح نہیں پڑھتے، ہم پڑھتے ہیں تم پر، مطلب بے کو ہم پر کے معنی میں لے لیتے ہیں، اگرچہ پر کے لیے عربی میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ علا ہے، اور یہ مخالفت میں بھی علا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہاں پر بیکم کا مطلب ہو جائے گا، ہم پلین اردو میں جب پڑھتے ہیں تو تم پر، تو یہ تم پر گناہ ہوگا، واتقوا اللہ اور واتقوا اور ڈرو، اور اتقو ڈرو، یہ پھر جمع کا صیغہ آ گیا، اور ڈرو اللہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ علم سکھاتا ہے کم تمہیں، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں اللہ اللہ تعالیٰ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ تمہیں سکھاتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کے ساتھ، بی ساتھ، کلی ہر ایک، شیئن چیز، ہر ایک چیز کے ساتھ، تو ہم اس کو کیسے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں گے ہم؟ بِكُلِّ شَيْءٍ ہر چیز کو، تو آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ہم بے جو ہے ساتھ والا، جس کو ہم ساتھ کے معنی میں لفظی ترجمے میں لیتے ہیں، کبھی ہم اس کو پر اس کا لفظ میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور کبھی ہم اس کو کو میں تبدیل کر دیتے ہیں اپنے اردو کا جو ہمارا استعمال ہے اس کی بنیاد پر، علیم جاننے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ معاشرے کا جو سارے لین دین کے معاملات ہیں ان میں ایک جو ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کہ لوگوں کے درمیان کوئی مخاصمت نہ ہو، لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقہ مسلمانوں کو دے دیا کہ جب تم لوگ کوئی معاملہ ادھار کا کرو تو اس کو لکھ لو، جب دوسرا معاملہ تمہارے آمنے سامنے کا ہے تو اگر تم نہیں لکھتے تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف، اس کی تفسیر آج کے اس میں ہم میں صرف پڑھوں گا کیونکہ یہ معاملہ جو ہے بڑا اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو مطلب علماء نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں ان چیزوں کو ہم ذرا غور سے دیکھیں۔ تو تدبر قرآن سے ہم یہ کریں گے، مولانا امین حسن ثانی صاحب کی جو تفسیر ہے پہلے اس کا با محاورہ ترجمہ اردو کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیت کیونکہ لمبی ہے اب زیادہ ٹائم لگے گا، تو ورنہ اس کا یہ تھا کہ ہم دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے، تو خیر پہلے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم کسی معینہ مدت کے لیے ادھار کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور اس کو لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ، اور جسے لکھنا آتا ہو وہ لکھنے سے انکار نہ کرے، بلکہ جس طرح اللہ نے اس کو سکھایا اس طرح وہ دوسروں کے لیے لکھنے کے کام آئے، اور یہ دستاویز لکھوائے وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے جو اس کا رب ہے ڈرے، اور اس میں کوئی کمی نہ کرے، اور اگر وہ جس پر حق عائد ہوتا ہے نادان یا ضعیف ہو یا لکھوا نہ سکتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، اور اس پر اپنے لوگوں میں سے
دو مردوں کو گواہ بنا لو، اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور عورت صحیح، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں، دو عورتیں اس لیے، یہ میرا خیال ہے ہمیں ترجمہ میں تھوڑا سا یہاں پر یہ ایک مسٹیک ہوئی ہوئی ہے، یہ جو محاورہ ترجمہ ہم پڑھ رہے ہیں یہ دو خواتین کا یہاں پر ذکر ہے، جب یہ آتا ہے نا کہ اگر تمہیں دو مرد نہیں ملتے، یہ جو یہ میں ترجمہ یہ اس میں پڑھ رہا ہوں نا، اس میں یہ ہاں جی دو خواتین، تو ایک مرد اور دو عورتیں صحیح، اسی لیے میں نے ایک دن یہ عرض کی تھی کہ جب ہم قرآن پاک کو کسی ٹیبلٹ سے یا موبائل سے پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اکثر سپیلنگز کی مسٹیکس جو ہیں یہ ان میں ہوتی ہیں، تو اس میں اب میرے پاس کیونکہ یہاں پر اب جو ان کی ہارڈ کاپیز ہیں کی نہیں ہے میرے پاس، گھر میں ماشاءاللہ ہیں، تو اس لیے یہ مجبوری ہے کہ ان کے اوپر سے پڑھنا پڑتا ہے، کیونکہ آج کی آیت زیادہ لمبی تھی تو اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا، ورنہ یہ ہے کہ نارملی میں وہ ترجمہ جو ہے میں خود ہی کرتا ہوں اور اس کو جو ہے وہ با محاورہ جو ہے وہ خود ہی کر کے دیتا ہوں، تو یہ آج آیت لمبی تھی اس لیے میں نے یہاں سے پڑھ لیا اس کو، تو فرمایا کہ اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور عورت دو عورتیں صحیح، یہ گواہ تمہارے پسندیدہ لوگوں میں سے ہوں، دو عورتیں اس لیے کہ ایک بھول جائے گی تو دوسری یاد دلا دے گی، اور جب گواہ بلائے جائیں تو آنے سے انکار نہ کریں، اور قرض چھوٹا ہو یا بڑا اس کی مدت کے لیے اس کو لکھنے میں سستی نہ برتو، یہ ہدایات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین عدل ہیں، گواہی کو زیادہ ٹھیک کرنے والی ہیں، اور اس امر کے زیادہ قرین قیاس ہیں کہ تم شبہات میں نہ پڑ جاؤ، ہاں اگر معاملہ دست بدست لین دین کا یعنی نقد لین دین کا ہو، اور اور آگے انہوں نے پھر ایک مسٹیک ہے، اس کو میں نے دوبارہ وہی لفظی ترجمہ وہیں سے میں اس کو محاورہ پڑھتا ہوں، تو جو سودا ہاتھوں ہاتھ کا ہو جسے تم لیتے رہتے ہو آپس میں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، اور تم کوئی معاملہ خرید و فروخت کا کرو تو اس صورت میں بھی گواہ بنا لیا کرو، اور کاتب یا گواہ کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچایا جائے، کسی کے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا جائے گا، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری بڑی پائیدار نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔